Assalamu alaikum students, I am Wasim Ikram. This is the 25th lecture in a series of 45 lectures on digital logic design. इंशाल्लाह आप अच्छे होंगे. जैसे कि आपको मालूम है, आजकल हम सीक्वेंशियल सर्किट्स पे बात कर रहे हैं. सीक्वेंशियल सर्किट्स में भी लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप्स पे बात हो रही है. फ्लिप फ्लॉप्स और लैचेस जो है फंडामेंटल एक बिल्डिंग ब्लॉक है. जिस तरह हमने कॉम्बिनेशन सर्किट्स में बात की थी, जो गेट्स थे वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, उनको जोड़ के आप एक बड़ा कॉम्बिनेशन सर्किट बना सकते हैं. इस तरह सीक्वेंशियल सर्किट में जो बेसिक कंपोनेंट है वो फ्लिप फ्लॉप या लैच है. इनको आपस में जोड़ के हम बड़े सीक्वेंशियल सर्किट्स बना सकते हैं. आज इंशाल्लाह डिस्कशन जो है सीक्वेंशियल सर्किट्स पे कंटिन्यू रहेगी. इससे पहले कि हम आज की डिस्कशन शुरू करें, आइए देखते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या कवर किया था. पिछले लेक्चर में हमने डिस्कशन अपनी शुरू की थी डी फ्लिप फ्लॉप से. डी फ्लिप फ्लॉप की एप्लीकेशंस हमने देखी थी. एक पहली जो एप्लीकेशन थी बेसिकली डाटा स्टोरेज. डाटा स्टोरेज में हमने बताया था कि हम डी लैच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर डी लैच में जो प्रॉब्लम था कि उसका जो इनेबल इनपुट जब तक वो ऑन रहेगा या एक्टिव रहेगा, डी इनपुट पे जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो चेंज होती रहेगी, अगर तो क्यू आउटपुट पे भी वो चेंज होता रहेगा उसमें. तो इसलिए हम कह रहे हैं कि डी फ्लिप फ्लॉप अगर यूज करें तो वो बड़े एक प्रिसाइज टाइम इंटरवल पे जो भी इंफॉर्मेशन इनपुट पे होगी वो लैच हो जाएगी. इस तरह हमने एक और एप्लीकेशन देखी थी डी लैच की, जिसमें हम ये कह रहे थे कि ALU जो है उसके साथ स्टोरेज एलिमेंट्स चाहिए. तो स्टोरेज एलिमेंट्स आप डी फ्लिप फ्लॉप से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. बेसिकली मल्टीपल डी फ्लिप फ्लॉप्स होंगे जिनकी सारों की जो क्लॉक इनपुट है वो आपस में टाइड टुगेदर है या कनेक्टेड टुगेदर है. सो दैट मीन्स कि अगर एक 8 बिट इंफॉर्मेशन आपने स्टोर करनी है तो आपको 8 डी फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए. ये जो 8 डी फ्लिप फ्लॉप का मजमुआ है या 4 डी फ्लिप फ्लॉप्स का मजमुआ है, इसको हम कहते हैं रजिस्टर. 4 बिट रजिस्टर या 8 बिट रजिस्टर. तो ALU जो है वो इटसेल्फ जो है कॉम्बिनेशन सर्किट है, पर उसको सपोर्ट करने के लिए आपको ये फ्लिप फ्लॉप्स की जरूरत है, वो साथ में कनेक्ट करने पड़ेंगे. हमने ये देखा था कि आपके पास अगर ये रजिस्टर्स हैं तो आप उसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं उसमें. एक जो और हमने एप्लीकेशन डी फ्लिप फ्लॉप की देखी थी वो ये थी कि एसिंक्रोनस इनपुट्स जो हैं उनको सिंक्रोनाइज कैसे करना है. बेसिकली जो आपका फ्लिप फ्लॉप सर्किट है या जो सीक्वेंशियल सर्किट है वो क्लॉक की मदद से चल रहा है. तो जितने भी ऑपरेशंस हैं वो क्लॉक जो है उसको सिंक्रोनाइज कर रही है. एक्सटर्नल जब इनपुट आप अप्लाई कर रहे हैं वो आप किसी वक्त भी आप अप्लाई कर सकते हैं. सो वो जो आउटपुट आएगा वो जरूरी नहीं कि क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज्ड हो. तो उसको कैसे सिंक्रोनाइज करेंगे, बेसिकली हमने एक सर्किट देखा था जिसमें एक डी फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं. तो उसकी मदद से हम जो एक्सटर्नल इनपुट है उसको सिंक्रोनाइज करके जो आगे हमारा डिजिटल सर्किट है उसमें फीड कर रहे हैं. इसके बाद हमने बात की थी JK फ्लिप फ्लॉप. JK फ्लिप फ्लॉप जो है वो हमने बताया था कि सिमिलर टू SR फ्लिप फ्लॉप. SR फ्लिप फ्लॉप में एक जो स्टेट थी, अगर 1 हो, S1 हो, R1 हो, तो जो आउटपुट है उसको हम कहते हैं इनवैलिड है, क्योंकि दोनों आउटपुट जो है Q बार जो है वो एक जैसे हो जाते हैं. तो हम ये कह रहे थे कि S और R जो है अगर 1 हो, ये हम स्टेट अप्लाई नहीं करेंगे. JK फ्लिप फ्लॉप में जो है S जो है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं J से, और R जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम K से. सो अगर J1 हो, K1 हो, तो आउटपुट जो है वो हमेशा टॉगल हो जाएगा. अगर Q1 है 0 हो जाएगा, अगर Q0 है वो 1 हो जाएगा. सो JK फ्लिप फ्लॉप में कोई इनवैलिड स्टेट नहीं है. सो ये जो फ्लिप फ्लॉप है JK फ्लिप फ्लॉप, ये बहुत कॉमनली यूज होता है सीक्वेंशियल सर्किट्स में. बजाय कि आप SR फ्लिप फ्लॉप को यूज करें, आप JK फ्लिप फ्लॉप को यूज करें. नेक्स्ट हमने JK फ्लिप फ्लॉप की एप्लीकेशंस डिस्कस की थी. एक जो एप्लीकेशन थी कि आपके पास सीक्वेंस अलग से 2 इनपुट्स हैं, उनमें से आप ये कह रहे हैं कि जो डिजिटल सर्किट है वो काम करे अगर A इनपुट पहले आए, B इनपुट बाद में आए. अगर B इनपुट पहले आ जाती है, A इनपुट बाद में आती है, फिर आपका डिजिटल सर्किट काम नहीं करे. सो सीक्वेंस को डिटरमिन करने के लिए आप JK फ्लिप फ्लॉप यूज कर सकते हैं. सर्किट हमने स्टडी किया था. जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है JK फ्लिप फ्लॉप की वो है एज ए फ्रीक्वेंसी डिवाइडर, एज ए शिफ्ट रजिस्टर एंड एज ए काउंटर. तो ये 3 मेन एप्लीकेशन हैं JK फ्लिप फ्लॉप की. फ्रीक्वेंसी डिवाइडर हमने बात की थी कि जो भी क्लॉक इनपुट आप अप्लाई करेंगे उसकी कोई फ्रीक्वेंसी होगी. तो अगर आप JK फ्लिप फ्लॉप को टॉगल मोड में कॉन्फ़िगर कर दें, टॉगल मोड ये है कि J को 1 पे परमानेंटली कनेक्ट कर दें और K इनपुट को भी 1 पे परमानेंटली कनेक्ट कर दें. सो जब भी आपकी क्लॉक इनपुट आएगी, जब भी ट्रांजेक्शन हो रही है हाई टू लो या लो टू हाई, JK फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो 0 से 1 हो जाएगा या 1 से 0 हो जाएगा.
تو دیٹ مینس اگر آپ جے کے فلپ فلاپ کے آؤٹ پٹ پہ اگر آپ جو ہے اس کا ٹائمنگ ڈائیگرام دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو ایک کلاک ملے گی جس کی فریکوینسی جو ہے وہ ہاف ہے ان پٹ کلاک کی فریکوینسی سے. اسی طرح اگر آپ 2 جے کے فلپ فلاپ آپس میں کنیکٹ کر دیں تو آپ کو مزید ڈیوائڈ بائی 2 فریکوینسی مل جائے گی آؤٹ پٹ پہ. جے کے فلپ فلاپ کو آپ یوز کر سکتے ہیں ایز اے شفٹ رجسٹر. شفٹ رجسٹر ہم نے بتایا تھا کہ 4-5 یا جتنے بھی ہیں جے کے فلپ فلاپس آپس میں کنیکٹ کریں گے, ایک اینڈ سے آپ ڈاٹا فیڈ کریں گے تو وہ جو شفٹ رجسٹر ہے اس انفارمیشن کو یا تو لیفٹ شفٹ کر دے گا یا رائٹ شفٹ کر دے گا. اگین ہم نے سرکٹ دیکھا تھا, ایک ڈاٹا ان پٹ تھا جو پہلے فلپ فلاپ کے ساتھ کنیکٹڈ تھا, ادھر سے ہم ڈاٹا فیڈ کرتے ہیں اور جو 4 بٹ شفٹ رجسٹر تھا اس ساری انفارمیشن کو رائٹ شفٹ کر رہا ہے. سو 4 کلاک پلسز میں 4 بٹس شفٹ ہو رہا ہے. آخر میں ہم نے بات کی تھی کہ آپ فلپ فلاپ سے آپ ایک کاؤنٹر بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اس کی ہم نے ڈیٹیل تو نہیں دیکھی تھی, سرکٹ بھی نہیں دیکھا تھا. ہم نے یہ کہا تھا کہ جو فریکوینسی ڈیوائڈر کا سرکٹ ہے اس سے ملتا جلتا کاؤنٹر کا سرکٹ ہے. امید ہے کہ آپ نے ہینڈ آؤٹس میں جو ڈائیگرام بنا ہوا وہ دیکھا ہوگا, جو بک میں انفارمیشن ہے وہ پڑھی ہوگی اور سمجھ بھی آ گیا ہوگا. اگر سمجھ نہیں آئے تو آپ کو وری کرنے کی ضرورت نہیں, آئندہ اگلے والے لیکچر میں ہم کاؤنٹرز پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. آج ہم ڈسکشن شروع کرتے ہیں اے سنکرونس ان پٹ سے. ابھی تک جو بات ہو رہی تھی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ایس آر فلپ فلاپ لے لیں یا ڈی فلپ فلاپ لے لیں یا جے کے فلپ فلاپ لے لیں, ان پٹ پہ جو بھی انفارمیشن ہے اس کی وجہ سے آؤٹ پٹ پہ چینج آئے گا. اب یہ چینج کب آتا ہے؟ جب بھی کلاک ٹرانزیشن ہوتی ہے. سب کلاک اگر لو سے ہائی ہو یا ہائی سے لو ہو تب جے کے فلپ فلاپ کے ان پٹ پہ یا ایس آر فلپ فلاپ کے ان پٹ پہ یا ڈی فلپ فلاپ کے ان پٹ پہ جو بھی انفارمیشن ہوگی اکارڈنگلی آپ کے آؤٹ پٹ پہ وہ چینج آئے گا. اگر کلاک نہیں ہے تو کوئی چینج نہیں آئے گا, جو پچھلی انفارمیشن ہے فلپ فلاپ پہ وہ مینٹین رہے گی. اب آپ اگر سوچیں کہ آپ کا کوئی ایک سیکوینشل سرکٹ ہے جس میں آپ فلپ فلاپس لگائے ہوئے ہیں یا کاؤنٹر ایک بنایا ہوا آپ نے. اب کاؤنٹر کو آپ ریسیٹ کرنا چاہ رہے ہیں 0000 پہ. آپ ایزیوم کریں گے 4 بٹ کا کاؤنٹر ہے تو 0000 پہ کیسے ریسیٹ کریں گے؟ یا تو آپ ایک طریقہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کلاک ان پٹ اپلائی کرتے رہیں, وہ آہستہ آہستہ انکریمنٹ کرتا جائے گا اور الٹیمیٹلی وہ 0 پہ پہنچ جائے گا. سو آپ کا کاؤنٹر ریسیٹ ہو گیا, آپ ادھر سے آپ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں. اب اس میں ٹائم زیادہ لگے گا. لیٹس سے 4 بٹ کا کاؤنٹر ہے اور آپ کا جو کاؤنٹر ہے اسٹیٹ 2 پہ سیٹ ہوا ہوا ہے 0010 پہ. تو اب اس کو 0 پہ سیٹ کرنے کے لیے آپ کو بہت ساری کلاک پلسز اپلائی کرنے پڑیں گی, الٹیمیٹلی وہ ریسیٹ ہو جائے گا. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کوئی میکینزم ہونا چاہیے جس سے فلپ فلاپ جو ہے اسٹریٹ اوے ریسیٹ یا 000 اسٹیٹ پہ آ جائے. وہ کیسے ہوگا؟ بیسیکلی ہم اے سنکرونس ان پٹس کو یوز کریں گے. اب اے سنکرونس ان پٹس ہے کیا چیز اور اس کو اے سنکرونس ان پٹ کیوں کہتے ہیں؟ جو جے اور کے ان پٹس ہیں ان کو سنکرونس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا جو ان پٹ ہے وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کلاک پہ. کلاک ہوگی تو ان پٹ کام کریں گے, کلاک نہیں ہوگی تو ان پٹ کام نہیں کریں گے. اے سنکرونس ان پٹس میں کلاک پہ ڈیپینڈنسی نہیں ہے. اے سنکرونس ان پٹس پہ جو بھی آپ انفارمیشن اپلائی کریں گے وہ امیڈیٹلی آؤٹ پٹ پہ اس کا چینج ہو جائے گا, اس کا افیکٹ ہوگا, نظر آئے گا. کلاک پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہی. سو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اے سنکرونس ان پٹس ہیں ان کی پرائرٹی جو ہے وہ سنکرونس ان پٹ سے زیادہ ہے. اے سنکرونس ان پٹس بیسکلی 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک جو ہے پری سیٹ ان پٹ کہیں گے, دوسرا جو ہے کلیئر ان پٹ ہے. نارملی یہ ایکٹیو لو ہوتے ہیں. اب پری سیٹ ان پٹ پہ اگر ہم 0 اپلائی کریں تو فلپ فلاپ کے آؤٹ پٹ پہ کیا ہوگا, اس کو سیٹ کر دے گا. دیٹ مینس کیو جو ہے 1 پہ چلا جائے گا. اسی طرح اگر کلیئر ان پٹ پہ ہم 0 اپلائی کریں, کیونکہ ایکٹیو لو ان پٹ ہے نا, تو اگر ہم 0 اپلائی کریں تو کیو آؤٹ پٹ پہ کیا ہوگا, وہ اسٹیٹ 0 پہ چلا جائے گا, کلیئر ہو رہا ہے یا ریسیٹ ہو رہا ہے. اب جیسے ہم نے بتایا کہ پری سیٹ ان پٹ پہ یا کلیئر ان پٹ پہ جو بھی انفارمیشن اپلائی کریں گے وہ ڈیپینڈ نہیں کر رہی کلاک پہ. سو اب جب بھی اپروپریٹ انفارمیشن اپلائی کریں گے یا تو آپ کا فلپ فلاپ سیٹ ہو جائے گا یا ریسیٹ ہو جائے گا. آئیے اس کا سرکٹ ڈائیگرام دیکھتے ہیں کہ یہ جو اے سنکرونس ان پٹس ہیں یہ کام کیسے کرتے ہیں. اس میں اگین سرکٹ ڈائیگرام جب آپ دیکھیں گے تو یہ ملتا جلتا ہے جو جے کے فلپ فلاپ ہم نے پہلے پڑھا اس سے. اس میں جو ہم نے چینج ایک کیا ہے, جو پری سیٹ ان پٹ ہے وہ ایک ایڈ کیا ہے اور کلیئر ان پٹ وہ ہم نے ایڈ کیا ہوا ہے. اور ان دونوں جو سگنلز ہیں یہ واپس فیڈ بیک بھی ہو رہے ہیں جو پہلے والے گیٹس ہیں جہاں جے اور کے ان پٹس اٹیچڈ ہیں. سو آئیے ذرا سرکٹ ڈائیگرام دیکھتے ہیں اور اس کو ڈسکس کرتے ہیں. آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں جے کے فلپ فلاپ ود اے سنکرونس پری سیٹ اینڈ کلیئر ان پٹس. جیسا کہ آپ کو ڈائیگرام میں نظر آ رہا
بیسکلی یہ سرکٹ ڈائیگرام ہے جے کے فلپ فلوپ کا. نینڈ گیٹ 3 اینڈ 4 پہ جے ان پٹ اور کے ان پٹ اور کلاک ان پٹ ہے. آف کورس یہ کلاک ان پٹ جو ہے ایج ٹریگرڈ ہے, جو انفارمیشن ایج ڈیٹیکشن سرکٹ کی انفارمیشن ادھر نہیں دکھائی گئی. اسی طرح آؤٹ پٹ پہ آپ کو نینڈ گیٹ 1 نظر آ رہا ہے اور نینڈ گیٹ 2 نظر آ رہا ہے. ان کے آؤٹ پٹ پہ کیو اور کیو بار آؤٹ پٹ دکھایا گیا. دو اے سنکرونس ان پٹ سگنلز ایڈ کیے ہوئے پری سیٹ ود اے بار, جو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ ایکٹیو لو سگنل ہے. اسی طرح کلیئر ود اے بار یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے یہ بھی ایکٹیو لو سگنل ہے. سو پری سیٹ سگنل کو نینڈ گیٹ 1 کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے اور اس کو نینڈ گیٹ 4 کے ان پٹ کے ساتھ بھی کنیکٹ کیا گیا. اسی طرح جو کلیئر ان پٹ ہے اس کو نینڈ گیٹ 2 کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا اور ساتھ میں نینڈ گیٹ 3 کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا. آئیے دیکھتے ہیں یہ سرکٹ کام کیسے کرتا ہے. اب ایزیوم کریں کہ جے جو ہے اس کو ہم نے 1 پہ سیٹ کیا اور کے کو 0 پہ سیٹ کیا. اسی طرح کیو کو 1 پہ سیٹ کیا ہوا, کیو بار کو 0 پہ سیٹ کیا ہوا. اب 1 جے ہے اور کے بھی 1 ہے. جو ہی کلاک آئے گا تو کیو کو 1 ہو جانا چاہیے, کیو بار کو 0 ہونا چاہیے, کیونکہ جے 1 کے 0 مینس یہ سیٹ کر رہا ہے. اسی طرح اگر کیو 0 ہو, کیو بار جو ہے وہ 1 ہو, جے 1 ہو, کے 0 ہو, جب بھی کلاک پلس آئے گا تو جو آؤٹ پٹ ہے وہ 1 پہ سیٹ ہو جانا چاہیے, کیو جو ہے وہ 1 پہ چلا جائے گا. اب اگر آپ اس کو کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں, سو کلیئر کرنے کے لیے پری سیٹ ان پٹ پہ آپ لاجک 1 اپلائی کریں گے اور کلیئر ان پٹ پہ آپ لاجک 0 اپلائی کریں گے. جو ہی آپ لاجک 0 کلیئر ان پٹ پہ اپلائی کریں گے, آپ کا جو نینڈ گیٹ 2 ہے اس کا آؤٹ پٹ جو ہے کیو بار وہ ہو جائے گا 1. اور اگر نینڈ گیٹ 1 کو دیکھیں, اس کے ایک ان پٹ پہ جو پری سیٹ ان پٹ سے آ رہا ہے وہ تو 1 ہے. اب جے اور کے کو اگر دیکھیں, کلیئر کیونکہ آپ نے 0 لاجک اپلائی کیا ہے, جس کی وجہ سے نینڈ گیٹ 3 کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ 1 ہو جائے گا. نینڈ گیٹ 3 کا آؤٹ پٹ 1 ہے. نینڈ گیٹ 4 کا آؤٹ پٹ کیا ہے, اس کے سارے جو ان پٹس ہیں وہ 1 ہیں ایکسپٹ فار کے جو 0 ہے. سو اس کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ ہو جائے گا 1. نینڈ گیٹ 4 کا جو آؤٹ پٹ 1 ہے اس سے نینڈ گیٹ 2 کے کیو بار آؤٹ پٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا, کیونکہ نینڈ گیٹ 2 کا جو کلیئر ان پٹ ہے وہ 0 ہے. سو اس کا جو آؤٹ پٹ ہے کیو بار وہ 1 رہے گا. اب اگر آپ نینڈ گیٹ 1 کو دیکھیں, اس کا جو ایک ان پٹ ہے جو پری سیٹ کے ساتھ ہے وہ 1 ہے. نینڈ گیٹ 3 کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ بھی 1 ہے اور جو کیو بار سے آؤٹ پٹ آ رہا ہے وہ بھی 1 ہے. سو نینڈ گیٹ کا آؤٹ پٹ جو ہے کیو وہ 0 ہو جائے گا. سو کلیئر کو 0 کرنے سے جو جے کے فلپ فلوپ ہے وہ ریسیٹ ہو رہا ہے, کیو جو ہے 0 پہ جا رہا ہے. اسی طرح اگر آپ اس کو پری سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ ایزیوم کریں کہ کیو آؤٹ پٹ جو ہے 0 ہے, کیو بار آؤٹ پٹ جو ہے وہ 1 ہے. اب آپ اس کو سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, دیٹ مینس کیو کو 1 کرنا چاہ رہے ہیں اور کیو بار کو 0 کرنا چاہ رہے ہیں. جے کے پہ کچھ بھی ہو, اگر پری سیٹ کو آپ 0 کر دیں سو اسٹریٹ اوے نینڈ گیٹ 1 کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ 1 ہو جائے گا, کیونکہ پری سیٹ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے نینڈ گیٹ 1 کے ان پٹ کے ساتھ. اب اگر آپ نینڈ گیٹ 2 کو دیکھیں, اس کا کلیئر ان پٹ تو 1 ہے, دوسرا جو کیو سے ان پٹ کنیکٹڈ ہے وہ بھی 1 ہو گیا ہوا ہے, اور جو نینڈ گیٹ 4 کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ بھی 1 ہے. کیونکہ اگر آپ اس کو دیکھیں, انیشلی جو پری سیٹ پن ہے وہ کنیکٹڈ ہے نینڈ گیٹ 4 کے ان پٹ کے ساتھ. پری سیٹ کیونکہ آپ نے 0 کیا, سو نینڈ گیٹ کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ 1 ہو گیا. سو اگر تینوں 1 ہو نینڈ گیٹ کے ان پٹ پہ, نینڈ گیٹ 2 کے ان پٹ پہ, تو آؤٹ پٹ جو ہے وہ 0 ہو جائے گا. سو اگر پری سیٹ سگنل کو آپ لاجک 0 کریں گے, جے کے فلپ فلوپ کا جو کیو آؤٹ پٹ ہے وہ سیٹ ہو رہا ہے 1 پہ. اب جیسے ہم نے دیکھا, پری سیٹ کو آپ ایکٹیویٹ کریں یا کلیئر ان پٹ کو ایکٹیویٹ کریں, کلاک کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی آپ یہ اپروپریٹ ان پٹ سپلائی کریں گے پری سیٹ پہ یا کلیئر پہ, جو جے کے فلپ فلوپ کا آؤٹ پٹ ہے وہ سیٹ یا ریسیٹ ہو جائے گا. ابھی ہم نے دیکھا اے سنکرونس ان پٹس, پری سیٹ اور کلیئر ان پٹس. اے سنکرونس ان پٹس جو ہیں وہ ان کی پرائرٹی ہے سنکرونس ان پٹس پہ, اور یہ ڈپینڈ جو ہے کلاک پہ بھی نہیں کرتے. سنکرونس ان پٹس جو ہیں وہ کلاک پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں, یہ کلاک پہ ڈپینڈ نہیں کر رہے. اب ان دونوں کی مدد سے پری سیٹ ان پٹ اور جو کلیئر ان پٹ ہے, ہم جو ہے جے کے فلپ فلوپ کو سیٹ یا کلیئر کر سکتے ہیں. یہ اے سنکرونس جو ان پٹس ہیں یہ ڈی فلپ فلوپ پہ بھی اویلیبل ہیں اور جے کے فلپ فلوپ پہ بھی اویلیبل ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں اس کا لاجک سمبل جو جے کے فلپ فلوپ ہے جس کے ساتھ اے سنکرونس ان پٹس ہیں وہ ہم لاجکلی کیسے ریپرزینٹ کرتے ہیں.
دوسری چیز ہم نے دیکھنی اس کا جو فنکشن ٹیبل ہے یا ٹروتھ ٹیبل ہے یہ کام کیسے کرتا ہے. اس میں اگر پری سیٹ 0 ہو کلیئر 0 ہو پھر کیا کرے گا, اگر پری سیٹ 1 ہے کلیئر 0 ہے پھر کیا کرے گا. اور تیسری چیز ہم دیکھتے ہیں اس کا ٹائمنگ ڈائیگرام. ٹائمنگ ڈائیگرام میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ایک جے کے فلپ فلاپ نارمل آپریشن کر رہا ہے, دیٹ مینس سنکرونس ان پٹس پہ آپ نے کچھ ڈیٹا اپلائی کیا ہوا, کلاک سگنلز آ رہے ہیں, اگر ادھر آپ پری سیٹ ان پٹس کو ایکٹیویٹ کر دیں, پری سیٹ اور کلیئر ان پٹ کو, تو اس سے کیا افیکٹ ہوگا. سو آئیے ان تینوں چیزوں کو ذرا دیکھتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں لاجک سمبل جو ہے جے کے فلپ فلاپ کا ود اے سنکرونس ان پٹ. اگین جیسا کہ آپ کو ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے, اس کا سمبل جو ہے جے کے فلپ فلاپ سے کافی ملتا جلتا ہے. اس میں دو ہم نے ان پٹس ایڈ کیے ہیں, پری سیٹ جو ایکٹیو لو شو کیا ہوا ہے ببل کے ساتھ, اسی طرح کلیئر ان پٹ جو ایکٹیو لو شو کیا ہوا ہے ببل کے ساتھ. سو صرف یہی چینج ہے. سو نارمل جے کے فلپ فلاپ اور جے کے فلپ فلاپ جس میں اے سنکرونس ان پٹس ہیں ان میں صرف یہی چینج ہے, پری سیٹ اور کلیئر ان پٹ پنس ہیں. آئیے اب فنکشن ٹیبل یا ٹروتھ ٹیبل دیکھتے ہیں جے کے فلپ فلاپ کا, جس کے دو اے سنکرونس ان پٹس ہیں. ان پٹ پہ آپ کو پری سیٹ اور کلیئر کالمز نظر آ رہے ہیں. سو اگر پری سیٹ 0 ہو اور کلیئر 0 ہو, سو یہ جو ہے یہ انویلڈ اسٹیٹ ہے, کیونکہ پری سیٹ اگر 0 ہو دیٹ مینز آپ نے پری سیٹ کو ایکٹیو کیا یا آپ جے کے کو سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اگر کلیئر 0 ہو دیٹ مینز آپ نے کلیئر کو ایکٹیو کیا, آپ کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں. اب یہ دونوں اسٹیٹس ایک وقت میں پاسبل نہیں, یا آپ پری سیٹ کریں گے یا کلیئر کریں گے. سو 0 جو ہے وہ انویلڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اس کو آپ اپلائی نہیں کریں گے. اب پری سیٹ اگر 0 ہے کلیئر 1 ہے, کیونکہ پری سیٹ بھی ایکٹیو لو ہے اور کلیئر بھی ایکٹیو لو ہے, سو اس کا مطلب ہے جو آؤٹ پٹ ہے کیو آؤٹ پٹ وہ 1 ہو جائے گا. اسی طرح اگر پری سیٹ 1 ہے کلیئر 0 ہے, تو اب کیا ہوا, کلیئر جو ہے وہ ایکٹیو ہو گیا. سو اس کا مطلب ہے جو آؤٹ پٹ کیو ہے وہ 0 ہو جائے گا, یا جے کے فلپ فلاپ ریسیٹ ہو گیا. اب اگر پری سیٹ 1 ہے کلیئر 1 ہے, تو نہ آپ کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں نہ آپ اس کو سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. سو اس موڈ میں آپ سنکرونس ان پٹس استعمال کر رہے ہیں. سو اگر آپ نے نارمل جے کے فلپ فلاپ کو یوز کرنا ہے ود سنکرونس ان پٹس, تو پری سیٹ کو اور کلیئر کو 1 اور 1 پہ رکھیں گے. اگر پری سیٹ اور کلیئر ان پٹ ایکٹیو ہائی ہوتے تو پھر نارمل آپریشن کرنے کے لیے پری سیٹ کو اور کلیئر کو 0 پہ رکھا جاتا. اب دیکھتے ہیں ٹائمنگ ڈائیگرام ایک جے کے فلپ فلاپ کا, جس کے اے سنکرونس پری سیٹ اور کلیئر ان پٹس ہیں. T1 انٹرول پہ کلاک لو سے ہائی جا رہا ہے. یہ جو جے کے فلپ فلاپ دکھایا گیا ہے وہ پازیٹیو ایج ٹریگرڈ ہے. سو T1 پہ کلاک لو سے ہائی جا رہا ہے, J1 ہے K0 ہے. سو اس کا مطلب ہے کیو آؤٹ پٹ جو ہے وہ سیٹ ہو جانا چاہیے. سو جیسا کہ آپ کو ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے, T1 پہ کیو آؤٹ پٹ لو سے ہائی جا رہا ہے. اب T2 انٹرول پہ جو اے سنکرونس ان پٹس ہیں اس کا جو پری سیٹ والا ان پٹ ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گیا, 0 ہو گیا, کلیئر جو ہے وہ ہائی ہے. اب اس کا مطلب ہے جو جے کے فلپ فلاپ کا آؤٹ پٹ ہے کیو اس کو سیٹ ہو جانا چاہیے. اب کیونکہ T1 انٹرول میں آلریڈی سیٹ تھا تو وہ T2 میں بھی وہ سیٹ رہے گا. اب یہ سیٹ کب تک رہے گا, T3 تک رہے گا. اس کے بعد بھی سیٹ ہے کیونکہ جو سنکرونس جو ان پٹس ہیں وہ کام کریں گے انٹرول T1 T4 اسی طرح T5 T7 پہ جب کلاک ٹرانزیشن ہو رہا ہے. سو اگر آپ T4 پہ دیکھیں کلاک ٹرانزیشن ہو رہا ہے, اس وقت J0 ہے اور K1 ہے. سو اس کا مطلب ہے Q آؤٹ پٹ کو ریسیٹ ہو جانا چاہیے, 0 پہ چلا جانا چاہیے. سو T4 انٹرول کے بعد آپ کو Q آؤٹ پٹ پہ لاجک 0 نظر آ رہا ہے. اسی طرح انٹرول T5 پہ اگر آپ دیکھیں سو J اور K ان پٹس ویلڈ ہیں, دونوں 1 ہیں, جبکہ جو اے سنکرونس ان پٹس ہیں پری سیٹ اور کلیئر وہ کام نہیں کر رہے, دونوں 1 اسٹیٹ پہ ہیں. سو اس کا مطلب ہے کلاک ٹرانزیکشن پہ کیو آؤٹ پٹ اسٹیٹ کو 0 سے 1 پہ چلا جانا چاہیے, ٹاگل ہو جانا چاہیے, کیونکہ جے اور کے ان پٹس جو ہیں وہ 1 and 1 ہیں. T6 ٹائم انٹرول پہ اگر آپ دیکھیں کلیئر ان پٹ جو ہے اے سنکرونس ان پٹ ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گیا. سو دیٹ مینس T6 انٹرول پہ آؤٹ پٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جانا چاہیے. اب یہ کلاک ٹرانزیکشن جو ہو رہا ہے T7 سے اس سے پہلے ہوا ہے, جیسا کہ آپ کو ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے کیو آؤٹ پٹ 0 پہ چلا گیا ہوا ہے. تو دیٹ مینس کلیئر ان پٹ کی پرائرٹی ہے جے اور کے ان پٹ پہ اور کلاک ان پٹ پہ. T7 پہ کلاک ٹرانزیکشن ہوا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ کلیئر ان پٹ ابھی بھی ایکٹیو ہے اور لاجک لو ہے. سو یہ T8 انٹرول تک ایکٹیو ہے. اس کے بعد اگر T9 انٹرول پہ دیکھیں پری سیٹ ان پٹ اور کلیئر ان پٹ ان ایکٹیو ہو گئے, دونوں لاجک ہائی ہیں. جے ان پٹ 0 ہے, کے ان پٹ 1 ہے. سو اس کا مطلب ہے
کلاک ٹرانزیشن پہ آؤٹ پٹ کو 0 ہو جانا چاہیے, کیونکہ پہلے سے ہی 0 آ رہا ہے تو T9 انٹرول کے بعد بھی 0 پہ ہی رہے گا. انٹرول T10 پہ اگر آپ دیکھیں J1 ہے, K1 ہے, جو اے سنکرونس ان پٹس ہیں وہ ایکٹیو نہیں ہیں. سو جو پریویس اسٹیٹ ہے Q اس سے یہ ٹاگل ہو جانا چاہیے. T10 پہ آپ کو Q آؤٹ پٹ جو ہے وہ 1 نظر آ رہا ہے. اب T11 انٹرول پہ کلیئر اگین ایکٹیو ہو گیا. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آؤٹ پٹ ہے اس کو کلیئر ہو جانا چاہیے. سو T11 پہ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے Q آؤٹ پٹ جو ہے وہ 0 پہ چلا گیا. T11 اور T12 انٹرول میں کلاک ٹرانزیکشن ہو رہا ہے, پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ جو اے سنکرونس کلیئر ان پٹ ہے وہ ایکٹیو ہے. اسی طرح اگر آپ ٹائم انٹرول T13 پہ دیکھیں اس وقت J0 ہے, K1 ہے, سو اس کو ریسیٹ ہونا چاہیے. پری سیٹ اور کلیئر ان پٹ جو ہیں ان ایکٹیو ہیں. T14 انٹرول پہ پری سیٹ ان پٹ ایکٹیو ہو گیا. سو دیٹ مینس T13 پہ جو لاجک لو اسٹیٹ ہے اس سے لاجک ہائی پہ چلا جانا چاہیے. سو T14 پہ Q آؤٹ پٹ جو ہے وہ لاجک ہائی چلا گیا, دیٹ مینس سیٹ ہو گیا. انٹرول T15 پہ کلاک ٹرانزیکشن سے پہلے جو کلیئر ان پٹ ہے, اے سنکرونس ان پٹ ہے, وہ ایکٹیو ہو گیا. اس کا مطلب ہے جو Q آؤٹ پٹ ہے اس کو ریسیٹ ہونا چاہیے. سو T15 پہ آؤٹ پٹ ریسیٹ ہو گیا. اب یہ جو کلیئر اے سنکرونس ان پٹ ہے یہ ایکٹیو رہ رہا ہے T16 انٹرول کے بعد تک. سو آپ کو Q آؤٹ پٹ پہ 0 مل رہا ہے. سو T16 پہ جو کلاک ٹرانزیکشن ہو رہا ہے اس سے آؤٹ پٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ابھی ہم نے دیکھا ایک جے کے فلپ فلاپ جس کے پری سیٹ ان پٹ اور کلیئر ان پٹ ہیں, اے سنکرونس ان پٹس ہیں. ٹائمنگ ڈائگرام دیکھا تو اس سے ہمیں پتا لگا کہ اگر آپ جے کے پہ جو بھی انفارمیشن ہو, کلاک ٹرانزیکشن بھی ہو رہا ہو, جب بھی آپ پری سیٹ یا کلیئر ان پٹ کو ایکٹیویٹ کریں گے اس کا افیکٹ امیڈیٹلی آپ کو Q آؤٹ پٹ پہ نظر آئے گا. کمرشلی جو جے کے فلپ فلاپس ہیں, اویلیبل فلپ فلاپس ہیں یا ڈی فلپ فلاپس ہیں, وہ بھی ان پری سیٹ اور کلیئر ان پٹ کے ساتھ اویلیبل ہیں. سو آپ ان کو آپ خرید کے یوز کر سکتے ہیں سرکٹس میں. آگے جو ہے نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں ماسٹر سلیو فلپ فلاپ. ماسٹر سلیو فلپ فلاپ ہے کیا؟ بیسکلی یہ جو فلپ فلاپ ہے اب آبسلیٹ ہو گیا, اب یوز نہیں ہوتا. اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے جو ایج ٹریگرڈ جے کے فلپ فلاپ ہے جو اب تک ابھی پڑھتے آ رہے ہیں. ماسٹر سلیو فلپ فلاپ بیسکلی دو جے کے فلپ فلاپس کو اگر آپ آپس میں جوڑ لیں, ایک جو جے کے فلپ فلاپ ہے اس کے آؤٹ پٹ جو ہیں دوسرے جے کے فلپ فلاپ کے ان پٹ پہ آپ کنیکٹ کر دیں تو یہ بن جائے گا ماسٹر سلیو فلپ فلاپ. جو پہلا فلپ فلاپ ہے جے کے فلپ فلاپ اس کو ماسٹر کہیں گے, جو دوسرا والا ہے اس کو ہم سلیو کہیں گے. ماسٹر سلیو فلپ فلاپ جو ہے وہ کلاک ایج پہ یا کلاک ٹرانزیکشن پہ کام نہیں کرتا, بلکہ یہ جو ہے ایک پلس پہ کام کرتا ہے. سو اگر آپ کلاک سگنل کو دیکھیں وہ ہائی سے لو ہوگا, پھر دوبارہ ہائی ہوگا, پھر لو ہوگا, اور اس طرح ہائی لو ہوتا رہے گا. اگر ایک سائیکل کو دیکھیں آپ, سو جب وہ کلاک ہائی ہوتا ہے اس وقت ماسٹر سرکٹ کام کرتا ہے, اور جو بھی ان پٹ آپ جے اور کے ان پٹس پہ اپلائی کر رہے ہیں وہ جو ہے اسٹور ہو جائے گا ماسٹر جے کے فلپ فلاپ سرکٹ میں. اب جو ہی کلاک سگنل ہائی سے لو ہوتا ہے تو وہ جو لو والا پیریڈ ہے, لاجک لو والا, اس میں جو سلیو سرکٹ ہے جے کے فلپ فلاپ والا وہ کام کرنا شروع ہو جاتا ہے, اور اس میں ماسٹر سرکٹ ہے وہ ڈسیبل ہو جاتا ہے. سو جب دوبارہ سے کلاک ہائی ہوتا ہے تو اس میں آؤٹ پٹ پہ آپ کو ایک نئی ویلیو آ جاتی ہے, اور جو ماسٹر والا جے کے فلپ فلاپ ہے اس کے ان پٹ پہ جو بھی انفارمیشن ہے وہ لیچ ہو جائے گی. سو اگر آپ اس کو کمپیئر کریں ایج ٹریگرڈ فلپ فلاپ سے, تو ایج ٹریگرڈ فلپ فلاپ میں جب کلاک ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس وقت ان پٹس جو ہیں وہ اسٹور ہو جاتے ہیں, آؤٹ پٹ پہ چینج ہو جائے گا. ماسٹر سلیو فلپ فلاپ کے کیس میں جب کلاک سگنل ہائی ہے تو ماسٹر سرکٹ کام کر رہا ہے, جو بھی ان پٹس ہیں وہ ماسٹر کے آؤٹ پٹ پہ اسٹور ہو گئے. جو ہی جو کلاک پلس سے ہائی سے لو ہوا, جو ماسٹر جے کے فلپ فلاپ کے آؤٹ پٹ ہیں وہ امیڈیٹلی سلیو کے ان پٹ پہ اویلیبل ہو جاتے ہیں, اور سلیو کے آؤٹ پٹ پہ وہ اسٹور ہو جائیں گے. آئیے یہ دیکھتے ہیں یہ ماسٹر سلیو جو ہے فلپ فلاپ ہے اس کا سرکٹ کیسے ہے اور یہ کام کیسے کرتا ہے. اس کے ٹائمنگ ڈائگرام کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کے سرکٹ کو بھی دیکھتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ماسٹر سلیو فلپ فلاپ کے سرکٹ کو. جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ یہ ماسٹر سلیو فلپ فلاپ سرکٹ جو ہے اس میں دو جے کے فلپ فلاپ کو آپس میں کنیکٹ کیا گیا. پہلے ہم سلیو فلپ فلاپ سرکٹ کو دیکھتے ہیں. سو 9 گیٹ 7, 8, 5 اینڈ 6 اس سرکٹ کو اگر آپ دیکھیں یہ بیسکلی ایک جے فلپ فلاپ سرکٹ ہے. جو کلاک ان پٹ ہے وہ انورٹر سے آ رہا ہے, اور جیسا کہ ہم نے یہ بتایا کہ یہ ایج ٹریگرڈ نہیں ہے, یہ لیول ٹریگرڈ ہے. دیٹ مینس کلاک اگر ہائی ہوگا یا لو ہوگا تب کام کرے گا.
سو اگر آپ سلیو کو دیکھیں، یہ کیونکہ جو کلاک سگنل ہے اس کا انورٹڈ ورژن اس کے 9 8 7 اور 8 پہ آ رہا ہے. سو دیٹ مینس اگر کلاک 0 ہوگا تب یہ کام کرے گا، اور اگر کلاک 1 ہوگا تو یہ کام نہیں کرے گا. اسی طرح اگر ماسٹر آپ سرکٹ کو دیکھیں، اس میں نینڈ گیٹ 3 4 1 اینڈ 2 ہیں. بیسیکلی یہ بھی ایک جے کے فلپ فلاپ ہے جو لیول ٹریگرڈ ہے، ایج ٹریگرڈ نہیں ہے. اس کا جو کلاک ان پٹ ہے وہ ڈائریکٹلی نینڈ گیٹ 3 اور 4 کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہوا ہے. ایک اور جو اس میں چینج ہے وہ ہے کیو آؤٹ پٹ سگنل کو اگر دیکھیں وہ واپس فیڈ بیک کے تھرو کنیکٹ ہوا ہوا ہے نینڈ گیٹ 4 کے ساتھ، اور اسی طرح جو کیو بار آؤٹ پٹ سگنل ہے وہ کنیکٹ ہوا ہے نینڈ گیٹ 3 کے ان پٹ پہ. اب اگر آپ دیکھیں کلاک سگنل اگر ہائی ہو تو نینڈ گیٹ 3 کے ان پٹ پہ 1 ہوگا اور نینڈ گیٹ 4 کے ان پٹ پہ 1 ہوگا. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ جے ان پٹ پہ کیا ہے، کے ان پٹ پہ کیا ہے، کیو پہ کیا ہے، کیو بار پہ کیا ہے. یہ ڈٹرمن کریں گے نینڈ گیٹ 3 کا آؤٹ پٹ کیا ہے اور نینڈ گیٹ 4 کا آؤٹ پٹ کیا ہے. اگر کلاک 0 ہو جائے تو نینڈ گیٹ 3 کا آؤٹ پٹ اور نینڈ گیٹ 4 کا آؤٹ پٹ دونوں 1 ہو جائیں گے. اگر آپ کو یاد ہو ایس آر لیچ جب ہم اسٹڈی کر رہے تھے، اگر لیچ کے ان پٹس پہ دونوں 1 ہو تو اس کے آؤٹ پٹ جو ہے اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا. سو دیٹ مینس اگر کلاک 0 ہو، نینڈ گیٹ 1 کے آؤٹ پٹ پہ اور نینڈ گیٹ 2 کے آؤٹ پٹ پہ جو بھی انفارمیشن اسٹور ہے وہ ان چینج رہے گی. اسی طرح اگر سلیو سرکٹ کو آپ دیکھیں، اگر کلاک جو ہے لو ہے سو انورٹ ہو کے وہ ہائی ہو جائے گی. نینڈ گیٹ 7 پہ کلاک ان پٹ جو ہے وہ ہائی ہوگا اور نینڈ گیٹ 8 کے ان پٹ پہ کلاک ہائی ہوگا. سو اب ڈپینڈ کر رہا ہے کہ دوسرا جو ان پٹ ہے جو نینڈ گیٹ 1 کے آؤٹ پٹ سے کنیکٹڈ ہے اور نینڈ گیٹ 2 کے آؤٹ پٹ سے کنیکٹڈ ہے، ان پہ 1 ہے یا 0 ہے. سو نینڈ گیٹ 7 اور نینڈ گیٹ 8 کا آؤٹ پٹ ڈپینڈ کرے گا نینڈ گیٹ 1 اور نینڈ گیٹ 2 کے آؤٹ پٹ پہ. اگر یہ دونوں آؤٹ پٹس 1 ہو جاتے ہیں، دیٹ مینس نینڈ گیٹ 7 کا آؤٹ پٹ اور نینڈ گیٹ 8 کا آؤٹ پٹ دونوں 1 ہو جاتے ہیں، تو کیو اور کیو بار پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ یہ پرانی اسٹیٹ کو مینٹین رکھے گا. آئیے دیکھتے ہیں یہ ماسٹر سلیو فلپ فلاپ کام کیسے کرتا ہے. آپ ایزیوم کریں کہ کیو آؤٹ پٹ جو ہے وہ 1 ہے، کیو بار آؤٹ پٹ 0 ہے، نینڈ گیٹ 1 کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ بھی 1 ہے، نینڈ گیٹ 2 کا آؤٹ پٹ وہ بھی 0 ہے، جے ان پٹ 1 ہے اور کے ان پٹ 0 ہے. جو ہی کلاک پازیٹیو ہوا سو نینڈ گیٹ 3 اور نینڈ گیٹ 4 کے آؤٹ پٹ پہ کیا آئے گا، نینڈ گیٹ 4 کا آؤٹ پٹ تو امیڈیٹلی 1 ہو جائے گا کیونکہ کے 0 ہے. نینڈ گیٹ 3 کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کے کیو بار پہ کیا ہے. کیو بار کیونکہ 0 ہے سو نینڈ گیٹ 3 کا آؤٹ پٹ بھی 1 ہو جائے گا. اب نینڈ گیٹ 1 کے ان پٹ پہ اور نینڈ گیٹ 2 کے ان پٹ پہ دونوں 1s ہیں، سو دیٹ مینس نینڈ گیٹ 1 کا آؤٹ پٹ اور نینڈ گیٹ 2 کا آؤٹ پٹ وہ مینٹین رہے گا 1 اور 0 پہ. کلاک سگنل کا جو ہی نیگیٹو ہاف شروع ہوگا سو اس میں جو سلیو سرکٹ ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا نینڈ گیٹ 7 کے ان پٹ پہ اور نینڈ گیٹ 8 کے ان پٹ پہ جو کلاک کا سگنل آ رہا ہے وہ 1 ہو جائے گا. اب کیونکہ نینڈ گیٹ 1 کا آؤٹ پٹ 1 تھا اور نینڈ گیٹ 2 کا آؤٹ پٹ جو 0 تھا، اب نینڈ گیٹ 8 کے آؤٹ پٹ پہ 1 ہو جائے گا اور نینڈ گیٹ 7 کے آؤٹ پٹ پہ 0 ہو جائے گا کیونکہ دونوں ان پٹس 1s ہیں. اب اگر آپ ایسا لیچ کو دوبارہ سے آپ یاد کریں، اس میں نینڈ گیٹ 5 کا جو ان پٹ ہے وہ 0 ہے، نینڈ گیٹ 6 کا ان پٹ جو ہے وہ 1 ہے. سو آؤٹ پٹ جو ہے نینڈ گیٹ 5 کا وہ سیٹ ہو جانا چاہیے، کیو جو ہے وہ 1 ہو جائے گا اور کیو بار جو ہے 0 ہو جائے گا. سو دیٹ مینس انیشلی کیو 1 تھا، کیو بار 0 تھا، جے آپ نے 1 اپلائی کیا ہے، کے 0 اپلائی کیا ہے تو اس کو سیٹ ہو جانا چاہیے. سو پہلے سے ہی سیٹ تھا تو آفٹر دی اپلیکیشن آف دی کلاک سگنل کیو سیٹ ہی رہے گا. اب دوسرا اس کا آپشن دیکھ لیں، اگر کیو 0 ہے اور کیو بار 1 ہے اور نینڈ گیٹ 1 کا جو ان پٹ ہے وہ 1 ہے اور نینڈ گیٹ 2 کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ 0 ہے. اب جے 1 آپ نے اپلائی کیا، کے 0 اپلائی کیا، نینڈ گیٹ 4 کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ 1 ہو جائے گا کیونکہ کے ان پٹ 0 ہے. اب اگر نینڈ گیٹ 3 کو دیکھیں، جے ان پٹ جو ہے وہ 1 ہے، کیو بار آؤٹ پٹ جو ہے وہ 1 ہے اور کلاک جو ان پٹ ہے وہ بھی 1 ہے. سو نینڈ گیٹ 3 کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ 0 ہو جائے گا. اب نینڈ گیٹ 3 کا آؤٹ پٹ 0 ہے، نینڈ گیٹ 4 کا آؤٹ پٹ 1 ہے. سو نینڈ گیٹ 1 کا آؤٹ پٹ کیا ہو جانا چاہیے، سیٹ ہو جانا چاہیے، 1 پہ چلا جانا چاہیے، اور نینڈ گیٹ 2 کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ 0 پہ چلا جانا چاہیے. اب نیگیٹو ہاف سائیکل میں سلیو سرکٹ ایکٹیویٹ ہو گیا. اب سلیو سرکٹ جب ایکٹیویٹ ہوا ہے، نینڈ گیٹ 7 کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ 0 پہ چلا جائے گا اور نینڈ گیٹ 8 کا آؤٹ پٹ جو ہے
وہ 1 پہ جا رہا ہے. اب اس سے Q اور Q بار پہ کیا فرق پڑے گا؟ Q جو پہلے 0 تھا اب وہ سیٹ ہو رہا ہے 1 پہ چلا جائے گا, اور Q بار جو 1 پہ تھا وہ اب چینج ہو کے 0 پہ جا رہا ہے. سو اگین Q پہ کچھ بھی ہو, J جو ہی 1 ہوگا K 0 ہوگا, آؤٹ پٹ سیٹ ہو رہا ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں ٹروتھ ٹیبل ماسٹر سلیو جے کے فلپ فلوپ کا. کلاک ان پٹ پہ کلاک ٹرانزیکشن نہیں ہو رہا ہے اس لیے پلس لکھا ہوا ہے, دیٹ مینس ہائی یا لو پہ یہ کام کرے گا. جے ان پٹ کے ان پٹ دکھائے گئے ہیں, اگر J 0 ہے K 0 ہے, Q آؤٹ پٹ پہ کوئی چینج نہیں ہوگا. اسی طرح J 0 ہے K 1 ہے, آؤٹ پٹ ریسیٹ ہو جائے گا 0 پہ چلا جائے گا. J اگر 1 ہے K 0 ہے, آؤٹ پٹ سیٹ ہو جائے گا, اور J 1 ہے اور K 1 ہے تو آؤٹ پٹ جو ہے وہ ٹاگل ہو جائے گا. اگر 0 ہے تو 1 ہو جائے گا, اگر 1 ہے تو 0 ہو جائے گا. جیسے کہ ٹروتھ ٹیبل میں دکھایا گیا, ادھر کلاک ٹرانزیکشن پہ کام نہیں ہو رہا, پلس پہ کام ہو رہا ہے, اور جے کے کا جو آپریشن ہے وہ بالکل ایگزیکٹلی وہی ہے جو ایج ٹریگرڈ فلپ فلوپ کا ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں ٹائمنگ ڈائیگرام ماسٹر سلیو جے کے فلپ فلوپ کا. جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا اس میں 2 جے کے فلپ فلوپ کام کر رہے ہیں, آپس میں کنیکٹڈ ہیں. سو جو ماسٹر جے کے فلپ فلوپ ہے وہ پازیٹیو ہاف میں کام کرتا ہے, اور جو سلیو فلپ فلوپ ہے وہ نیگیٹو ہاف میں کام کرتا ہے. T1 سے لے کے T2 انٹرول میں کلاک سگنل جو ہے ہائی ہے, دیٹ مینس کہ ماسٹر والا جے کے فلپ فلوپ ہے وہ کام کر رہا ہے, اور سلیو والا فلپ فلوپ ہے وہ ڈسیبل ہے. اب جیسے ہم نے بتایا تھا کہ اگر آپ کلاک استعمال نہیں کریں, جو ٹرانزیکشن ہے اس کو استعمال نہیں کریں اور لیول کو استعمال کریں, سو T1 T2 انٹرول میں جے کے ان پٹ پہ جو بھی چینج آ رہی ہے وہ اینڈ میں لیچ ہو جائے گی. دیٹ مینس T2 سے جب کلاک ہائی سے لو جا رہا ہے تو سلیو ان پٹ پہ وہ انفارمیشن آئے گی. سو T2 انٹرول کے قریب اگر آپ دیکھیں کہ جو پہلے 0 تھا وہ 1 ہو گیا. سو T2 پہ جب ہائی سے لو سگنل جا رہا ہے تو انفارمیشن جو سلیو ان پٹ پہ کیا آئے گی, 1 آئے گی, 1 0 نہیں آئے گی. اب انٹرول T2 سے لے کے T3 کو اگر دیکھا جائے, سلیو سرکٹ انیبل ہے, سو جو انفارمیشن لیچ ہوئی ہے وہ ہے 1 سو دیٹ مینس آؤٹ پٹ پہ جو پریویس اسٹیٹ تھی وہ ٹاگل ہو جانی چاہیے. اب پریویس اسٹیٹ کیا تھی, لاجک 0 نظر آ رہا ہے Q آؤٹ پٹ پہ, سو T3 کے بعد وہ لاجک ہائی ہو جانا چاہیے. اب اگر آپ انٹرول T3 سے T4 کو دیکھیں, اس میں پازیٹیو ہاف میں ماسٹر جو جے کے فلپ فلوپ ہے وہ ایکٹیو ہے, اور نیگیٹو کلاک ہاف میں سلیو پورشن جو ہے وہ ایکٹیو ہے. اگر پازیٹیو ہاف میں دیکھیں, جے جو ہے وہ 1 پہ چلا گیا ہے اور K جو ہے 0 پہ چلا گیا ہے. اب جو ہی یہ پازیٹیو ہاف سے نیگیٹو ہاف کی طرف کلاک سگنل گیا تو سلیو کے ان پٹ پہ ان پٹ 1 آ رہا ہے, جے ان پٹ پہ 1 آ رہا ہے, اور K ان پٹ پہ 0 آ رہا ہے. سو دیٹ مینس ایٹ دی اینڈ آف انٹرول T4 آؤٹ پٹ پہ Q جو آؤٹ پٹ ہے اس کو 1 رہنا چاہیے. سو جیسے کہ آپ کو ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے, T4 انٹرول کے بعد Q جو آؤٹ پٹ ہے وہ 1 ہی رہ رہا ہے. اسی طرح اگر آپ انٹرول T5 سے T6 کو دیکھیں, پازیٹیو ہاف میں J 0 ہے اور K 1 ہو گیا ہے. جو ہی کلاک سگنل پازیٹیو سے نیگیٹو ہاف میں گیا, سلیو ان پٹ پہ J 0 اور K 1 آ رہا ہے. دیٹ مینس T6 انٹرول میں آؤٹ پٹ کو 0 ہونا چاہیے جو کہ نظر آ رہا ہے. اسی طرح T6 اور T7 انٹرول میں پازیٹیو ہاف میں J 1 پہ چلا گیا اور K 0 پہ چلا گیا. سو اس کا مطلب ہے کہ جو ہی کلاک سگنل پازیٹیو سے نیگیٹو میں گیا, سلیو کے ان پٹ پہ J 1 مل رہا ہے اور K 0 مل رہا ہے. اس کی وجہ سے Q آؤٹ پٹ جو ہے وہ ٹاگل ہو جانا چاہیے, لاجک لو سے لاجک ہائی پہ چلا جانا چاہیے. اسی طرح اگر آپ T7 T8 انٹرول کو دیکھیں, T8 سے T9 انٹرول کو دیکھیں, T9 اور T10 سے دیکھیں, ڈپینڈنگ آن دی جے کے ان پٹس اور کلاک کا پازیٹیو ہاف اور نیگیٹو ہاف میں جو بھی انفارمیشن ہے کورسپونڈنگ آؤٹ پٹس چینج ہو رہے ہیں. ابھی ہم نے ماسٹر سلیو کا سرکٹ دیکھا, اس کا ٹائمنگ ڈائیگرام دیکھا. جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا تھا, ماسٹر سلیو فلپ فلوپ جو ہے وہ obsolete ہو گیا. اس میں ایک تو یہ ہے کہ 2 فلپ فلوپس لگے ہوئے جس کی ضرورت نہیں ہے, سو ہم بڑی آسانی سے اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں ایج ٹریگرڈ فلپ فلوپ سے. نیکسٹ جو ٹاپک ہے جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے آپریٹنگ کیریکٹرسٹکس آف فلپ فلوپس. شروع میں آپ کو یاد ہو جب ہم کمبینیشن لاجک پڑھ رہے تھے اس میں ہم نے بتایا تھا کہ گیٹس کے آپریٹنگ کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں, تو اس میں پاور ڈسیپیشن دیکھی تھی, فریکوینسی رسپانس دیکھا تھا, اور بہت ساری چیزیں دیکھی تھیں. اسی طرح فلپ فلوپس جیسے ہم نے بتایا یہ فنڈامنٹل بلڈنگ بلاکس ہیں, تو ان کے بھی آپریٹنگ کیریکٹرسٹکس امپورٹنٹ ہیں.
اب آپریٹنگ کیریکٹرسٹکس میں کچھ 4-5 چیزیں آتی ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں. جب بھی ہم سرکٹ ڈیزائن کرتے ہیں تو ان کیریکٹرسٹکس کو سامنے رکھنا ہوگا. ایک جو امپورٹنٹ کیریکٹرسٹکس ہے وہ پروپیگیشن ڈیلے ہے. پروپیگیشن ڈیلے جیسے ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی, بیسیکلی جب بھی آپ ان پٹ سگنل اپلائی کرتے ہیں جو آؤٹ پٹ پہ جو چینج آ رہا ہے وہ ایک ڈیلے کے بعد آئے گا. فوراً امیڈیٹلی آؤٹ پٹ پہ وہ چینج آپ کو نظر نہیں آئے گا, کچھ ڈیلے ہوگا. اب اگر آپ فلپ فلاپ کو ذہن میں رکھیں, اب کتنے قسم کے ہم ان پٹ سپلائی کر سکتے ہیں. بیسیکلی ایک تو کلاک ان پٹ ہے جو سنکرونس ان پٹ ہے. کلاک پہ جو ہی ٹرانزیکشن ہوگا جے کے پہ جو بھی ویلیو ہوگی اس کی وجہ سے کیو آؤٹ پٹ پہ چینج آ رہا ہے. سو ہم جو پروپیگیشن ڈیلے ہے وہ میئر کر رہے ہیں ود ریسپیکٹ ٹو دی کلاک. پازیٹیو ایج ٹریگرڈ ہو سکتا ہے, نیگیٹو ایج ٹریگرڈ ہو سکتا ہے. اس کی وجہ سے جو کیو آؤٹ پٹ پہ چینج آ رہا ہے اس کو ہم پروپیگیشن ڈیلے کہیں گے. اگر آؤٹ پٹ لو ٹو ہائی ہو رہا ہے تو اس کا ایک پروپیگیشن ڈیلے کا ایک نمبر ہوگا جو بتا رہا ہوگا لو ٹو ہائی پروپیگیشن ڈیلے. اور اگر ہائی سے لو چینج ہو رہا ہے آؤٹ پٹ پہ تو وہ اگین ایک پروپیگیشن ڈیلے ٹی پی ہائی ٹو لو ایچ ایل سے ڈینوٹ کریں گے. دوسرا جو چینج ہو رہا ہے وہ ہے اے سنکرونس پری سیٹ ان پٹ سے اور اے سنکرونس کلیئر ان پٹ سے. سو اگر آپ پری سیٹ کو 0 کرتے ہیں تو کیا ہوگا, جو آپ کا کیو آؤٹ پٹ ہے وہ سیٹ ہو جائے گا 1 پہ چلا جائے گا. سو یہ بھی ایک پروپیگیشن ڈیلے ہوگا. آپ جو ہی پری سیٹ ان پٹ کو ایکٹیویٹ کریں گے امیڈیٹلی آؤٹ پٹ پہ چینج نہیں آئے گا, کچھ پروپیگیشن ڈیلے کے بعد چینج آئے گا. سو ایک یہ پیرامیٹر ہے جو ڈیٹا شیٹس میں لکھا ہوتا ہے, بتایا جاتا ہے. اسی طرح اگر اے سنکرونس کلیئر ان پٹ کو دیکھیں, جو ہی آپ کلیئر ان پٹ کو ایکٹیویٹ کریں گے آؤٹ پٹ جو ہے ایک دم سے 0 پہ نہیں جائے گا, کچھ پروپیگیشن ڈیلے کے بعد, کچھ ڈیلے کے بعد وہ ہوگا. سو اگین یہ بھی ایک پیرامیٹر ڈیٹا شیٹس میں لکھا ہوتا ہے اس میں. سو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو پروپیگیشن ڈیلیز ہیں اور ٹائمنگ ڈائیگرامس ہیں یہ کیسے ڈیفائن ہوئے ہیں. پہلا جو پروپیگیشن ڈیلے ہے وہ ہے ود رسپیکٹ ٹو کلاک اینڈ دی کیو آؤٹ پٹ جب لو ٹو ہائی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے. اب کلاک کا جو ہے پازیٹیو ایج ہو سکتا ہے یا نیگیٹو ایج ہو سکتا ہے. کیو آؤٹ پٹ کا لو ٹو ہائی ٹرانزیکشن کو دیکھا جاتا ہے. سو ٹی پی ایل ایچ یہ بتا رہا ہے لو ٹو ہائی ٹرانزیکشن آف دی آؤٹ پٹ جب کلاک پازیٹیو ایج ٹریگرڈ ہو یا لو نیگیٹو ایج ٹریگرڈ ہو. اور یہ جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا 50% مارک سے میئر کیا جاتا ہے. دوسرا جو ٹائمنگ ڈائیگرام ہے وہ ہے پروپیگیشن ڈیلے ود رسپیکٹ ٹو دی ٹریگرنگ ایج آف دی کلاک اور ہائی ٹو لو ٹرانزیکشن آف دی کیو آؤٹ پٹ. جیسا کہ نظر آ رہا ہے کلاک جو ہے لو سے ہائی جا رہا ہے, یہ ہائی سے لو بھی جا سکتا تھا جس کی وجہ سے کیو پہ چینج آ رہا ہے. اب کیو جو ہے وہ ہائی سے لو جا رہا ہے, اس لیے یہ جو پیرامیٹر ہے اس کو ہم لکھتے ہیں ٹی پی ایچ ایل. ایچ ایل مینس ہائی ٹو لو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے. اور یہ جو ڈیلے ہے یہ میئر کر رہے ہیں ہم 50% مارک سے, کلاک کے 50% مارک سے, اور کیو جو ہے ہائی سے لو ہو رہا ہے اس کے 50% مارک سے. تیسرا جو پروپیگیشن ڈیلے ہے وہ ہے ود رسپیکٹ ٹو دی اے سنکرونس پری سیٹ ان پٹ. پری سیٹ ان پٹ جیسے ہم نے بتایا تھا ایکٹیو لو ہیں. سو جو ہی یہ ہائی سے لو جائے گا کیو آؤٹ پٹ جو ہے وہ لو سے ہائی پہ سیٹ ہو جائے گا, کیو آؤٹ پٹ سیٹ ہو رہا ہے. سو یہ جو پروپیگیشن ڈیلے ہے اس کو ہم میئر کرتے ہیں ٹی پی ایل ایچ, لو سے ہائی جا رہا ہے, اگین 50% مارک سے میئر کرتے ہیں. اسی طرح جو چوتھا پروپیگیشن ڈیلے ہے جب کلیئر اے سنکرونس ان پٹ کو آپ ایکٹیویٹ کر رہے ہیں ہائی سے لو جا رہا ہے. سو اس کی وجہ سے کیو آؤٹ پٹ جو ہے وہ 0 ہو جائے گا, امیڈیٹلی آف کورس نہیں ہوگا, کچھ ڈیلے کے بعد ہوگا. وہ جو ڈیلے ہے وہ ریپرزینٹ ہو رہا ہے ٹی پی ایچ ایل سے. ایچ ایل مینس ہائی سے لو ہو رہا ہے, اور اگین یہ بھی 50% مارک سے میئر کیا جاتا ہے. دو اور جو امپورٹنٹ آپریٹنگ کیریکٹرسٹکس ہیں وہ ہے سیٹ اپ ٹائم اور ہولڈ ٹائم. سیٹ اپ ٹائم یہ کہتا ہے کہ آپ جب کلاک اپلائی کرتے ہیں ایک ایج ٹریگرڈ فلپ فلاپ کے, اس وقت آپ کے جو ان پٹس ہیں جے ان پٹ اور کے ان پٹ وہ اسٹیبل ہونے چاہیے. دیکھیں اگر آپ کا کلاک سگنل آیا اور اسی وقت جے ان پٹ اور کے ان پٹ بھی چینج ہو رہے ہیں تو آؤٹ پٹ پہ کیا آئے گا, یو آر ناٹ شیور, کیونکہ جے ان پٹ اور کے ان پٹ اسٹیبل نہیں ہے, وہ اس وقت چینج ہو رہے ہیں. سو ضروری ہے کہ جب بھی کلاک ان پٹ پہ چینج ہو, ٹرانزیکشن ہو, ہائی سے لو ہو یا لو سے ہائی ہو, جے کے ان پٹ جو ہیں وہ اسٹیبل ہوں, پہلے سے ادھر انفارمیشن اسٹیبل ہو یا سیٹ ہو. اب یہ کتنا ٹائم پہلے سیٹ ہو اس کو ہم کہتے ہیں سیٹ اپ ٹائم. سو ایک منیمم ٹائم ہے جو بتا رہا ہے کہ اتنے نینو سیکنڈز پہلے جے ان پٹ اور کے ان پٹ وہ سیٹ ہونے چاہیے, اسٹیبل ہونے چاہیے کلاک آنے سے پہلے, کلاک کی جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جے فلپ فلاپ کا سیٹ اپ ٹائم ہو, ہر فلپ فلاپ کا سیٹ اپ ٹائم ہوگا.
اسی طرح جو ہولڈ ٹائم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کلاک ٹرانزیشن کے بعد بھی جو ان پٹ پہ جو بھی انفارمیشن ہے اس کو آپ نے مینٹین رکھنا ہے کچھ دیر کے لیے، تاکہ وہ جو انٹرنل سرکٹری ہے اس کو وہ یوز کر سکے. اب آپ کی اگر کلاک ٹرانزیکشن ہوئی، آپ جو ان پٹ پہ ہے وہ انفارمیشن امیڈیٹلی چینج کر سکتے ہیں، سو دیٹ کر دیتے ہیں، سو اس کا مطلب ہے آؤٹ پٹ جو ہے آپ کا گارنٹیڈ نہیں ہے. سو ہولڈ ٹائم مینس ایک منیمم ٹائم جس کے لیے آپ کو انفارمیشن اسٹیبل رکھنی ہوگی کلاک ٹرانزیکشن کے بعد. سو آئیے دیکھتے ہیں ان دونوں کا ٹائمنگ ڈائیگرام، سیٹ اپ ٹائم اور ہولڈ ٹائم. ٹائمنگ ڈائیگرام میں ایک ڈی فلپ فلاپ کا سیٹ اپ ٹائم دکھایا گیا ہے. ڈی ان پٹ جو ہے 0 سے ہائی ہو رہا ہے اور کلاک ان پٹ جو ہے وہ کچھ دیر بعد 0 سے ہائی ہو رہا ہے. دیٹ مینس ٹرانزیکشن، پازیٹیو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے. اب سیٹ اپ ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈی ان پٹ ہے وہ کلاک ٹرانزیکشن سے کے ہونے سے پہلے کچھ دیر پہلے اسٹیبل ہو جائے. سو وہ کتنے دیر پہلے اسٹیبل ہوگا وہ میئر کرتے ہیں ہم ٹی ایس سے. اس سے اگر کم ہوگا تو اس کا مطلب ہے کیو آؤٹ پٹ پہ انفارمیشن جو آ رہی ہے اس کی ہم کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے. اس سے اگر زیادہ ہوگا تو آف کورس آپ کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ ٹھیک ہوگا، گارنٹیڈ ہوگا. دوسرا جو ٹائمنگ ڈائیگرام دکھایا گیا اس میں ہولڈ ٹائم دکھایا گیا ڈی فلپ فلاپ کا. اس ڈائیگرام میں کلاک ٹرانزیکشن لو ٹو ہائی ٹرانزیکشن پازیٹیو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اور اس کے تھوڑی دیر بعد ڈی ان پٹ جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے، ہائی سے لو جا رہا ہے. اب یہ کتنی دیر کے بعد چینج ہو سکتا ہے وہ لکھا ہوا ہے ٹی ایچ سے، ٹی ہولڈ ٹائم سے. سو یہ منیمم ٹائم ہے جس ٹائم کے لیے آپ کو ڈی ان پٹ اسٹیبل رکھنا پڑے گا آفٹر دی کلاک ٹرانزیکشن. اگر اس سے پہلے چینج ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کیو آؤٹ پٹ پہ جو بھی انفارمیشن ہے وہ گارنٹیڈ انفارمیشن نہیں ہے، وہ 1 بھی ہو سکتی ہے، 0 بھی ہو سکتی ہے. اگر ٹی ہولڈ ٹائم جو ہے اس سے زیادہ دیر تک اگر آپ ان پٹ رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ اسٹیبل آؤٹ پٹ ہوگا. سو بہرحال ایک منیمم ہولڈ ٹائم ہر فلپ فلاپ کے لیے بتایا جاتا ہے. ایک اور جو امپورٹنٹ کرائٹیریا ہے یا کریکٹرسٹکس ہے وہ ہے میکسیمم آپریٹنگ فریکوینسی. ہر فلپ فلاپ کو ایک میکسیمم فریکوینسی پہ آپریٹ کرایا جا سکتا ہے. اس سے اگر زیادہ بڑھ جائے تو وہ پراپرلی آپریٹ نہیں کرے گا. بیسکلی کیوں نہیں کرے گا؟ وہ پروپیگیشن ڈیلے کی وجہ سے. جو ہی کلاک پہ ٹرانزیکشن ہوگا آؤٹ پٹ پہ چینج آئے گا، وہ کچھ ڈیلے کے بعد آئے گا. جو ہے پروپیگیشن ڈیلے جو ہے اس فلپ فلاپ کا وہ ڈٹرمن کرے گا. اگر آپ فریکوینسی کو اتنا بڑھا دیں کہ وہ جو پروپیگیشن ڈیلے ہے اس سے کم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے فلپ فلاپ پراپرلی کام نہیں کرے گا. ابھی اس کا آؤٹ پٹ چینج ہی نہیں ہوا اور ان پٹ پہلے سے چینج ہو رہا ہے. سو ایک میکسیمم فریکوینسی جو ہے آپریٹنگ فریکوینسی وہ ہر فلپ فلاپ کے لیے بتائی جائے گی اور اسی پہ وہ جو سیکوینشل سرکٹ ہے وہ آپریٹ کرے گا. ایک اور جو امپورٹنٹ آپریٹنگ کریکٹرسٹک ہے وہ ہے پلس ویتھ. پلس ویتھ بیسکلی بتا رہا ہے کہ جو کلاک سگنل ہے اس کی پلس کتنی ہے. کلاک جو جیسے آپ نے دیکھا ہے ہائی سے لو ہو رہا ہے، ہائی سے لو ہو رہا ہے. اب وہ ہائی ٹائم کتنا ہے اور لو ٹائم کتنا ہے. دوسرا جو پلس ہم اپلائی کرتے ہیں وہ اے سنکرونس پری سیٹ ان پٹ پہ اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جب آپ نے فلپ فلاپ کو سیٹ کرنا ہے سو پری سیٹ پہ آپ ایک 0 اپلائی کریں گے اور پھر واپس 1 پہ کر دیں گے. اسی طرح جب آپ نے فلپ فلاپ کو ری سیٹ کرنا ہے اے سنکرونسلی تو جو کلیئر ان پٹ ہے اس پہ بھی ایک پلس اپلائی کریں گے. نارملی وہ 1 پہ ہوگا، شارٹ ڈیوریشن کے لیے 0 کریں گے اور پھر 1 پہ لے آئیں گے. سو اگر آپ ایک فلپ فلاپ کو دیکھیں، کلاک ان پٹ پہ ایک پلس اپلائی ہوتی ہے، پری سیٹ ان پٹ پہ ایک پلس اپلائی ہوتی ہے اور کلیئر ان پٹ پہ ایک پلس اپلائی ہوتی ہے. سو ڈیٹا شیٹس جو ہیں فلپ فلاپ میں ان تینوں پلس کی وتھ دی ہوتی ہے کہ کلاک کا جو ہائی ٹائم ہے وہ کتنا ہے اور لو ٹائم وہ کتنا ہے. اسی طرح جو پری سیٹ جو سگنل ہے اس کا پلس وتھ کتنا ہے، کلیئر جو ان پٹ سگنل ہے اس کی پلس وتھ کتنی ہے. اگر پلس وتھ جو ہے اس سے کم ہوگی اپلائی کریں گے تو اس کا مطلب ہے اس کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ گارنٹیڈ نہیں ہے. لیٹس سے کلیئر ان پٹ جو ہے، اب اگر آپ نے کلیئر کرنا ہے تو وہ جو ان پٹ 0 ہے وہ 5 نینو سیکنڈ کے لیے رکھنا ہے. اگر آپ 1 نینو سیکنڈ کے لیے رکھتے ہیں تو کیو آؤٹ پٹ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ 0 پہ سیٹ ہو جائے، گارنٹیڈ نہیں ہے. اس لیے آپ کو پلس وتھ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ فلفل کرنی ہوں گی. آخر میں ایک اور امپورٹنٹ جو کریکٹرسٹک ہے وہ ہے پاور ڈسیپیشن. جیسا کہ ہم نے کمبینیشن لاجک میں دیکھا تھا، ڈفرنٹ گیٹس جو ہیں وہ کچھ کرنٹ کنزیوم کرتے ہیں، کچھ پاور ڈسیپیٹ کرتے ہیں. اسی طرح فلپ فلاپس جو ہیں وہ بھی بیسکلی گیٹس سے مل کے بنے ہوئے ہیں، یہ بھی پاور ڈسیپیٹ کریں گے. اب اگر آپ ایک بڑا سارا سرکٹ بنانا چاہ رہے ہیں سیکوینشل سرکٹ کا، اس میں بہت سارے فلپ فلاپس ہوں گے.
اب آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ نے ٹوٹل پاور ریکوائرمنٹ وہ ڈٹرمن کرنی ہے, کیونکہ پاور ریکوائرمنٹ جب آپ ڈٹرمن کریں گے تو اتنے سائز کی آپ پاور سپلائی کنیکٹ کرنی ہوگی. سو ہر فلپ فلاپ کی ایک پاور ریکوائرمنٹ یا پاور ڈسیپیشن بتائی جاتی ہے. سو اگر آپ کے سرکٹ میں 10 فلپ فلاپس ہیں تو ہر کی پاور ریکوائرمنٹ انٹو 10 کر کے آپ کے پاس ٹوٹل پاور ریکوائرمنٹ آ جائے گی, اور اکارڈنگلی آپ کو اتنی پاور سپلائی کنیکٹ کرنی پڑے گی. ابھی ہم نے آپریٹنگ کریکٹرسٹکس دیکھے ایک فلپ فلاپ کے. سو جیسے کہ ہم نے بتایا کہ جب بھی آپ کوئی بھی فلپ فلاپ یوز کریں گے کسی سرکٹ میں تو اس کے ساتھ ایک ڈیٹا شیٹ ہوگی. ڈیٹا شیٹ میں یہ سارے جتنے بھی آپریٹنگ کریکٹرسٹکس ہیں یہ ادھر لکھے ہوں گے, تو ان کو آپ دیکھ کے آپ اپنا سرکٹ ڈیزائن کریں گے. ابھی تک ہم بات کر رہے تھے فلپ فلاپس پہ اور لیچز پہ, اور یہ شروع میں اگر آپ کو یاد ہو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ بائی اسٹیبل ملٹی وائبریٹرز بھی ان کو کہا جاتا ہے. بائی اسٹیبل بیسکلی 2 اسٹیبل اسٹیٹس ہیں, یا 1 یا 0. سو کسی ایک اسٹیٹ میں اگر اس کو ہم کنفیگر کر دیں تو وہ اسٹیٹ جو ہے ریٹین رہے گا. اگر کیو آؤٹ پٹ 0 ہے وہ کیو آؤٹ پٹ 0 ہی رہے گا جب تک آپ ان پٹ دوبارہ سے چینج نہ کریں. اگر کیو آؤٹ پٹ 1 ہے تو وہ 1 اسٹیٹ میں ہی رہے گا جب تک آپ کیو جو ان پٹ ہے اس کو چینج نہ کریں. سو دیٹس وائی اس کو ہم کہتے ہیں کہ بائی اسٹیبل. ایک اور قسم کا سرکٹ ہے ہمارے پاس جس کو ہم کہتے ہیں مونو اسٹیبل. مونو اسٹیبل مینس 1 اسٹیٹ. بیسکلی اس میں ایک ہی اسٹیبل اسٹیٹ ہے, دیٹ مینس لیٹس سے 0. سو وہ ہمیشہ 0 پہ رہے گا. جب بھی ہم اس کو ٹریگر کرتے ہیں تھرو اے کلاک پلس تو یہ کیا ہوگا, ایک اپنی دوسری اسٹیٹ میں چلا جائے گا جو کہ اسٹیبل نہیں ہے. سو 0 اسٹیبل ہے, ٹریگر کیا 1 اسٹیٹ پہ چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس اسٹیبل اسٹیٹ میں آ جائے گا. اب یہ کتنی دیر تک انسٹیبل اسٹیٹ میں رہتا ہے وہ ڈٹرمن ہوتا ہے ایک رزسٹر اور ایک کیپیسٹر سے. سو یہ جو مونو اسٹیبل ملٹی وائبریٹرز ہیں ان کے ساتھ ہم ایک ایکسٹرنلی ایک رزسٹر لگاتے ہیں اور ایک کیپیسٹر لگاتے ہیں. ان دونوں کی ویلیوز سے وہ جو پلس ہے انسٹیبل اسٹیٹ ہے اسٹیٹ 1 وہ کتنی دیر تک رہے گی وہ آر اینڈ سی کی ویلیو ڈٹرمن کرے گی. اب مونو اسٹیبل ملٹی وائبریٹرز یوز کہاں کرتے ہیں؟ اب ڈیجیٹل سرکٹس میں آپ کو کافی دفعہ آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ آپ ایک سوئچ کو آن کریں جس کی وجہ سے ایک پلس کچھ ڈیوریشن کے لیے جنریٹ ہو, اس کے بعد وہ ختم ہو جائے. نارملی سرکٹس کو آپ نے ریسیٹ کرنا ہے تو ادھر یہ استعمال ہو رہا ہے. سو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ مونوسٹیبل ملٹی وائبریٹر جو ہے اس کا سرکٹ کیسا ہے اور یہ کام کیسے کرتا ہے, اور یہ کیسے ایک اسٹیٹ میں رہتا ہے اور ٹیمپرریلی دوسری ایک انسٹیبل اسٹیٹ میں جائے گا اور واپس اپنی اسٹیبل اسٹیٹ میں آ جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں مونوسٹیبل ملٹی وائبریٹر کا سرکٹ ڈائیگرام, اس کو 1 شاٹ بھی کہتے ہیں. جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں ایک نور گیٹ ہے, ایک اس کا ان پٹ ہے اور ایک انورٹر ہے جس کا آؤٹ پٹ اس نور گیٹ کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. بیچ میں ایک جو نور گیٹ ہے اور انورٹر ہے اس کے درمیان ایک کیپیسٹر ہے اور ایک رزسٹر ہے. رزسٹر کا ایک اینڈ جو ہے +5 وولٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اب نارمل اسٹیٹ میں جو نور گیٹ کا انکنیکٹڈ ان پٹ ہے وہ 0 ہے, جو آؤٹ پٹ ہے ناٹ گیٹ کا وہ بھی 0 ہے. سو نور گیٹ کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ 1 ہو جائے گا. نور گیٹ کا آؤٹ پٹ جب 1 ہوگا تو انورٹر جو ہے یا ناٹ گیٹ جو ہے وہ آؤٹ پٹ کو 0 رکھ دے گا. سو اسٹیبل اسٹیٹ جو ہے وہ 0 ہی رہے گی. اب آپ اگر ایک ٹریگر پلس اپلائی کریں نور گیٹ کے ان پٹ پہ جو لو سے ہائی ہو رہی ہے, اب ناٹ گیٹ کا ان پٹ جو ہے وہ ہائی ہے, دوسرا ان پٹ جو ہے جو ناٹ گیٹ سے کنیکٹڈ ہے وہ 0 ہے. سو نور گیٹ کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ 0 ہو جائے گا. اب نور گیٹ کا آؤٹ پٹ جب 0 ہوگا تو کیپیسٹر کا ایک اینڈ جو ہے وہ گراؤنڈ ہو جائے گا اور وہ اب چارج ہونا شروع ہو جائے گا. ناٹ گیٹ کے ان پٹ پہ لاجک 0 ملے گا, ناٹ گیٹ کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ 1 پہ چلا جائے گا. اب کیونکہ ناٹ گیٹ کا آؤٹ پٹ جو ہے نور گیٹ کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, اب ٹریگر پلس جو ہے وہ تو ایک شارٹ ڈیوریشن کے لیے اپلائی کی تھی, اب اس کی وجہ سے دوسرا جو ان پٹ ہے نور گیٹ کا وہ 1 ہو گیا جو کہ کنیکٹڈ ہے ناٹ گیٹ کے آؤٹ پٹ سے. اب نور گیٹ کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ 0 مینٹین رہے گا. اب یہ کتنی دیر تک 0 مینٹین رہے گا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیپیسٹر کتنی دیر میں چارج ہوتا ہے. سو جو کیپیسٹر کا چارجنگ ٹائم ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے رزسٹر کی ویلیو اور کیپیسٹر کی ویلیو, اس کو ہم کہتے ہیں RC ٹائم کانسٹنٹ. سو یہ تھوڑی دیر میں کیپیسٹر جو ہے چارج ہو جائے گا 5 وولٹ پہ. جو ہی یہ 5 وولٹ پہ چارج ہوگا جو ناٹ گیٹ ہے اس کے ان پٹ پہ لاجک ہائی آ جائے گا, ناٹ گیٹ کے آؤٹ پٹ پہ لاجک 0 ہو جائے گا. دیٹ مینس یہ کچھ دیر کے لیے اس کا آؤٹ پٹ انسٹیبل اسٹیٹ میں لاجک 1 میں رہا ہے, اور جب یہ کیپیسٹر چارج ہو گیا اس کے آؤٹ پٹ جو ہے واپس اسٹیبل اسٹیٹ یا 0 پہ چلے گی. جو ہی ناٹ گیٹ کا آؤٹ پٹ 0 پہ جائے گا
نور گیٹ کے دونوں ان پٹ جو ہیں وہ لاجک 0 پہ چلے جائیں گے, نور گیٹ کا آؤٹ پٹ بھی 1 ہو جائے گا. آئیے اس کا ذرا ٹائمنگ ڈائیگرام دیکھتے ہیں. انٹرول T1 پہ ہم نے ایک ٹریگر پلس اپلائی کی جو کہ جیسا کہ دکھایا گیا ہے بڑے ایک شارٹ ڈیوریشن کے لیے ہائی ہے, اس کے بعد فوراً ہی لو ہو گئی ہے. جو ہی یہ ہائی ہوئی آؤٹ پٹ آف نور گیٹ جو ہے وہ لو ہو جائے گا کیونکہ نور گیٹ کا ایک ان پٹ جو ہے وہ 1 پہ ہے. اب آؤٹ پٹ آف نور گیٹ جو ہے وہ 0 پہ رہے گا کچھ دیر کے لیے, T1 سے T2 تک بیسکلی وہ لو پہ ہے. اب جیسے کہ ہم نے اوپر سرکٹ میں دیکھا جو ہی آؤٹ پٹ آف نور گیٹ لو ہو جاتا ہے کیپیسٹر جو ہے چارج ہونا شروع ہو جاتا ہے. ان پٹ آف نور گیٹ کا جو ٹائمنگ ڈائیگرام دکھایا گیا اس میں کیپیسٹر چارج ہو رہا ہے تو لاجک 0 سے وہ آہستہ آہستہ ایکسپونینشلی وہ پازیٹیو کی طرف جا رہا ہے یا ہائی وولٹیج کی طرف جا رہا ہے. جو ہی وہ +5 تک چارج ہو جائے گا تو آؤٹ پٹ آف ناٹ گیٹ جو ہے وہ 1 سے 0 ہو گیا. سو جو ٹائم پیریڈ ہے T1 سے T2 یہ ڈٹرمن کر رہا ہے کہ انسٹیبل جو اسٹیٹ ہے لاجک 1 اس کا ٹائم کتنا ہے یا اس کی ڈیوریشن کتنی ہے. اب یہ جیسے ہم نے پہلے بتایا ڈیپینڈ کر رہا ہے رجسٹر اور کیپیسٹر کی ویلیو پہ. اگر آپ رجسٹر کی ویلیو بڑھا دیں کیپیسٹر کی ویلیو بڑھا دیں تو یہ ٹائم پیریڈ جو ہے T1 T2 یہ بڑھ جائے گا کیونکہ چارجنگ جو ہے وہ سلو ہو جائے گی. اسی طرح اگر R کی ویلیو یا C کی ویلیو آپ گھٹا دیں تو یہ جو ٹائم انٹرول ہے T1 اور T2 کا جو بتا رہا ہے کہ انسٹیبل اسٹیٹ ہے یہ گھٹ جائے گا. ابھی ہم نے دیکھا مونوسٹیبل ملٹی وائبریٹر. مونوسٹیبل ملٹی وائبریٹر جو ہے اس کی ایک اسٹیبل اسٹیٹ ہے اور دوسری جو اسٹیٹ ہے وہ اسٹیبل نہیں ہے. سو وہ ہمیشہ ایک اسٹیبل اسٹیٹ میں رہتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے انسٹیبل اسٹیٹ میں جائے گا اور واپس اسٹیبل اسٹیٹ میں آ جائے گا. یہ اسٹیبل سے انسٹیبل اسٹیٹ میں کب جاتا ہے جب ہم ایک ٹریگرنگ ان پٹ پلس اپلائی کرتے ہیں. کتنی دیر کے لیے یہ انسٹیبل اسٹیٹ میں رہتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے ایکسٹرنلی رجسٹر اور کیپیسٹر کون سا لگایا ان کی ویلیو کیا ہے. جو مونوسٹیبل ملٹی وائبریٹر ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ری ٹریگربل. اس کو مطلب آپ پلس اپلائی کریں تو جب بھی پلس اپلائی کریں گے وہ دوبارہ سے وہ نان اسٹیبل اسٹیٹ میں چلا جائے گا. دوسرا جو ورژن ہے نان ری ٹریگربل. نان ری ٹریگربل میں اگر آپ نے ٹریگر کیا ہے وہ نان اسٹیبل اسٹیٹ میں چلا گیا, دوبارہ سے ابھی واپس اسٹیبل اسٹیٹ میں نہیں آیا, دوبارہ سے آپ نے ٹریگر اپلائی کیا تو واپس وہ نان اسٹیبل اسٹیٹ میں نہیں جائے گا, اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرے گا, واپس نارمل اسٹیٹ میں آئے گا. اور اس کے بعد اگر آپ دوبارہ سے ٹریگر اپلائی کرتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ سے نان اسٹیبل اسٹیٹ میں چلا جائے گا. سو آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں جو مونوسٹیبل ملٹی وائبریٹرز ہیں ری ٹریگربل اور نان ری ٹریگربل یہ کام کیسے کرتے ہیں, ان کے ٹائمنگ ڈائیگرامس دیکھتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ٹائمنگ ڈائیگرام ایک نان ری ٹریگربل ون شاٹ کا. جیسے کہ نظر آ رہا ہے ٹریگر ہم نے T1 انٹرول پہ اپلائی کیا, پھر T3 پہ اپلائی کیا اور پھر T5 پہ اپلائی کیا. جو ٹریگر کی پلس ہے وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے, وہ ضروری نہیں ہے کہ ایک فکسڈ اس کا ٹائم انٹرول ہو. جو ہی آپ نے T1 پہ ٹریگر پلس اپلائی کی ون شاٹ جو ہے وہ انسٹیبل اسٹیٹ میں چلا گیا جو کہ T1 سے T2 تک انسٹیبل اسٹیٹ میں رہ رہا ہے. اس کے بعد جب آپ نے ٹریگر پلس T3 پہ اپلائی کی دوبارہ یہ ون شاٹ جو ہے انسٹیبل اسٹیٹ میں چلا گیا T3 سے T4 تک. اور جب آخر میں آپ نے T5 پہ ٹریگر پلس اپلائی کی ون شاٹ جو ہے دوبارہ سے انسٹیبل اسٹیٹ میں چلا گیا T5 T6 انٹرول تک. اب یہ تینوں جو انسٹیبل انٹرولز ہیں ان کا ٹائم جو ہے وہ فکسڈ ہوگا جیسا ہم نے پہلے بتایا, یہ ڈیپینڈ کرے گا RC پہ, RC کی ویلیو پہ. دوسرے اگر ٹائمنگ ڈائیگرام میں اگر آپ دیکھیں ادھر ہم پہلی پلس اپلائی کی T1 پہ, T1 کی وجہ سے جو ون شاٹ ہے وہ انسٹیبل اسٹیٹ میں چلا گیا, اب T1 سے T3 انٹرول تک رہے گا. اب اس دوران دوبارہ سے ایک ٹریگر پلس اپلائی کی T2 پہ, اب T2 کی وجہ سے اس کی انسٹیبل اسٹیٹ میں فرق نہیں آئے گا, یہ T3 پہ ختم ہو جائے گی اور واپس اسٹیبل اسٹیٹ میں آ جائے گا. اسی طرح اگر آپ انٹرول T4 سے لے کے T7 تک دیکھیں, ایک ہم نے ٹریگر پلس اپلائی کی T4 سے T5 تک جس کی وجہ سے یہ انسٹیبل اسٹیٹ میں چلا گیا, ابھی واپس اسٹیبل اسٹیٹ میں نہیں آیا, ہم نے ایک اور ٹریگرنگ پلس اپلائی کی T6 سے T7. سو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کی آؤٹ پٹ پہ. اور اسی طرح آپ انٹرول T8 سے T10 دیکھ لیں, ٹریگرنگ پلس T8 پہ اپلائی کی انسٹیبل اسٹیٹ میں چلا گیا, T10 پہ واپس اسٹیبل اسٹیٹ پہ آ رہا ہے, T9 پہ ہم نے ایک اور ٹریگرنگ پلس اپلائی کی جس سے اس کے آؤٹ پٹ پہ کوئی فرق نہیں آ رہا. آئیے دیکھتے ہیں ایک ری ٹریگربل ون شاٹ کے ٹائمنگ ڈائیگرام کو. اس میں جب بھی آپ ٹریگر پلس اپلائی کریں گے جو انسٹیبل اسٹیٹ ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گی.
جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے T1 پہ آپ نے ایک ٹریگرنگ پلس اپلائی کی جس کی وجہ سے انسٹیبل اسٹیٹ میں چلا گیا. T2 پہ دوبارہ سے ایک آپ نے ٹریگر پلس اپلائی کی. سو جو ٹائمنگ ہے انسٹیبل اسٹیٹ کی وہ ایکسٹینڈ ہوگی, T2 سے T3 تک چلا گیا. اسی طرح اگر آپ T4 سے T5 پہ دیکھیں, T4 سے T5 پہ ایک ٹریگر پلس اپلائی کی جس کی وجہ سے ون شاٹ انسٹیبل اسٹیٹ میں چلا گیا. T6 پہ دوبارہ سے ایک ٹریگر پلس اپلائی کر رہے ہیں, تو جو ٹائمنگ ہے اس کی انسٹیبل اسٹیٹ کی وہ ایکسٹینڈ ہوگی T6 سے T7 تک. اسی طرح T8 سے T10 میں بھی ایکسٹینڈ ہو رہی انسٹیبل اسٹیٹ دوسرے ٹریگر کے اپلائی ہونے کی وجہ سے T9 پہ جو اپلائی ہو رہا ہے. ابھی ہم نے مونوسٹیبل ملٹی وائبریٹر دیکھا جو کہ ڈفرنٹ ہے آف کورس بائی اسٹیبل ملٹی وائبریٹر سے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اسی پہ ڈسکشن کنٹینیو رہے گی. ہم مزید دیکھیں گے ٹائمنگ سے فلپ فلاپ کے آپریشن پہ فرق کیا پڑتا ہے اس میں. اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے. خدا حافظ, السلام علیکم.